हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रानी जिंदान पंजाब के तख्त के लिए शेरनी की तरह लड़ने वाली सिख महारानी, जिन्हें तारीख हीरोइन के तौर पर याद करते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तुमने मुझे जेल में डाल दिया और चारों तरफ पहरे लगा दिए। तुमने सोचा होगा कि रानी जिंदान को कैद रखोगे, लेकिन मैं जा रही हूँ। मैं जादू के ज़ोर से तुम्हारी नाक के नीचे से गुज़र के जा रही हूँ। ये जुमले मुस्तफ़ा चित्रा बनर्जी के किताब द लास्ट क्वीन में एक तंज़िया खत के तौर पर दर्ज है, जो महारानी जिंदा कौर जिंदान ने जेल वार्डन को लिखा था। महारानी जिंद कौर ने मुबैना तौर पर यह खत मिर्ज़ापुर के चनार किले की कैद से फ़रार होते हुए लिखा था। जिंद कौर को पहले लाहौर किले में कैद के तौर पर रखा गया और फिर शेखापुरा जेल का कैदी बना के बाद पंजाब से बाहर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया था। रंजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने अंग्रेज़ की जानिब से सिख सल्तनत पर कब्ज़ा करने और पंजाब को महकूम बनाने की कोशिश की सख्त मुखालिफत की। रानी जिंद कौर पर दस्तावेज़ फिल्म बागी रानी बनाने वाले मशहूर प्रोड्यूसर माइकल सिंह ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि महारानी जिंदा ने न सिर्फ अपने बेटे दिलीप सिंह को जिंदा रखा, बल्कि पंजाब का तख्त हासिल करने के लिए वो शेरनी की तरह लड़ी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की अपील क्या थी, किसने की थी? चित्रा बनर्जी अपनी किताब में लिखती हैं कि पहले एंग्लो सिख जंग की शिकस्त के बाद लाहौर में खालिस दरबार का इनेकाद रखा गया। चुनाचा जंगज़दा जर्नलों का एक वफद दीवाने आम पहुंचा। उन्होंने महारानी जिंद कौर से कहा कि हम आपके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। रंजीत सिंह की सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह उस वक़्त तख्त पर बैठे थे, लेकिन उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। वो ऐसा माहौल देखकर सहम गए थे। महारानी जिंद कौर ने उनका ख्याल रखा। उन्होंने पर्दे के पीछे से उन लोगों से कहा कि तुम लोग मेरे कपड़े पहनो और मुझे अपने कपड़े दो। तुम महल में रहो और मैं तुम्हारी जगह जंग में जाऊंगी और एक सच्चे खालिस सिपाही की तरह जान दूंगी। महारानी के इस चैलेंज ने जंग हारने वाले लोगों में एक बार फिर जोश व हौसला पैदा किया, और जो लोग बगावत का सूरज सोच रहे थे, उन्होंने अपना लहजा बदल दिया। उन्हीं में से एक ने कहा कि हम लड़ेंगे। मरने से कौन डरता है? जब कुर्बानी की बात आएगी तो हम अपनी महाराजा, अपने पंजाब और हमारी अपनी माँ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। हुकूमत बंद की अमृत महूतसु की वेबसाइट पर जिंद का जिक्र गुमनाम हीरोज़ के तौर से किया गया है। इस वेबसाइट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक महारानी जिंद कौर 1843 से 1840 तक सिख सल्तनत की आखिरी मलिका थी। वो सिख सल्तनत के पहले महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी बीवी और आखिरी महाराजा दिलीप सिंह के वालिदा थी। दूसरे सिखों की तरह उन्होंने भी सिर्फ 2 चीज़ें सीखी, हुकूमत करना या बगावत करना। महारानी जिंद को, जिन्हें रानी जिंदा के नाम से भी जाना जाता है, इब्तदाई में सिर्फ रंजीत सिंह की बीवी के तौर पर पहचाना जाता था, लेकिन आखिरकार वो मुल्क और माँ बन गई, जिन्होंने सिख रियासत की खुद मुख्तारी के लिए जदोजहद की। बहुत से मौरखीन ने अपनी तहरीरों में उन्हें रानी माई या मलका माँ भी लिखा, लेकिन हिंदुस्तान में बरतानवी राज ने उन्हें पंजाब की मीसा लीना के तौर पर फ़रोग दिया। हालांकि हुकूमत बंद के सरकारी
معاملات میں دعویٰ کیا گیا کہ جندکور اور رومن مہارانی والیریا میسالینا میں مماثلت نہیں تھی۔ چترا بنرجی نے اپنی کتاب دا لاسٹ کوئن میں جند کا بیان بھی درج کیا کہ انگریز مجھے پنجاب کی میسالینا کہتے ہیں، اس کے پیچھے گلاب سنگھ کی سازش ہے۔ یاد رہے کہ روم کے ملک مسیلینا اپنی سلطنت کو دوبارہ قائم کرنے کی سازش کرنے میں اپنی شہوت پسندی کے لیے بھی شہرت رکھتے تھے۔ امرت مہوتسو ویب سائٹ میں کہا گیا کہ انگریزوں نے جندکور کا موازنہ مسلینا سے کیا تاکہ ان کے کردار کو مسخ کیا جا سکے اور پنجاب پر حکمرانی کے لیے انہیں بدنام کیا جا سکے۔ جب رانی جندان نے پنجاب کی قیادت کی تو کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ پرتھوی پال سنگھ کپور نے کتاب دا میجر کرنٹس آف دا فریڈم اسٹرگل ان پنجاب میں لکھا ہے کہ رجنیت سنگھ نے ان کی خوبصورتی اور مذہبی رجحان کی وجہ سے جندکور سے شادی کی۔ انہوں نے رنجیت سنگھ کی سب سے چھوٹی بیٹی کو جنم دیا اور اس کے 10 ماہ بعد مہاراجا کی وفات ہو گئی۔ رنجیت سنگھ کے بڑے بیٹے کھڑک سنگھ، پوتے نونہال سنگھ کی موت، مہاراجا شیر سنگھ، کنور پرتاپ سنگھ اور راجا دھیان سنگھ کے قتل کے بعد رانی جندکور کی 5 سالہ بیٹے دلیپ سنگھ کو مہاراجا اور جندکور کو ان کی سرپرست بنایا گیا۔ پال سنگھ کپور لکھتے ہیں کہ جندکور کو سرپرست بننے کے بعد ریاست کے اندر اور باہر سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک احتجاج برطانوی حکومت کی طرف سے تھا اور دوسرا ان درباریوں کی طرف سے جو ان سے ملتے تھے اور ملک کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ لیکن ملکہ نے دلیپ سنگھ کی نوعمری کے دور میں لاہور میں برطانوی فوجیوں کی تعیناتی کی منظوری نہ دی۔ شرومنی سمیتی کی طرف سے شائع ہونے والی کتاب ممتاز سکھ شخصیات میں جندکور کے بارے میں ایک مضمون میں سمرن کور لکھتی ہیں کہ پہلے اینگلو سکھ جنگ کے بعد 15 دسمبر 1859 کو لاہور میں بات چیت کی شرائط طے کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے۔ اس دوران دیوان دینا ناتھ کی رائے تھی کہ معاہدہ کرنے سے پہلے ملکہ سے بھی مشورہ لیا جانا چاہیے، تو فریڈرک کیوری نے کہا تھا کہ گورنر جنرل سکھ ریاست کی سرداروں اور ستونوں کی رائے لیتا ہے، ملکہ کی نہیں۔ ملکہ کو اتنا ہراساں کیا گیا کہ انہیں پانی تک نہ دیا گیا۔ جی ہاں دوستو، جندکور ریاست کے اندر اور باہر ہونے والی سازشوں کی سختی سے مخالفت کر رہی تھی۔ انہیں عوام کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ تاہم جب انگریز نے تیج سنگھ کو وزیر کا عہدہ دیا اور انہیں مہاراجا دلیپ سنگھ کے بچے کو ویکسین لگانے کو کہا تو مہاراجا نے ملکہ کی ہدایت کے مطابق ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد رانی اور دلیپ سنگھ کو شاہی قلعے کے اندر قید کر دیا گیا۔ پرتھوی پال سنگھ کپور لکھتے ہیں کہ پنجاب کے گورنر ہنری لارنس اور اس کی درباروں نے ملکہ کو نئے انتظامیہ سے بے دخل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس دوران ملکہ کو شاہی قلعے کے ایک مینار میں قیدی کے طور پر رکھا گیا تھا۔ سمرن کور افغان حکمران دوست محمد کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتے ہوئے، جو خالصہ دربار کے ایک عرصہ تک مخالف تھی، لکھتے ہیں ملکہ کو اتنا ہراساں کیا گیا کہ انہیں پانی تک نہ دیا گیا، ان کی تلاشی لی گئی۔ وہ کون سی اذیت ہے جو انگریز سرکار نے انہیں نہیں دی؟ بغاوت کی تحریک۔ مہارانی جند نے خالصہ دربار کی حامیوں اور ہمدردیوں رکھنے والوں کو خطوط لکھنا جاری رکھا تاکہ ان پر ہونے والی پابندیوں اور سختیوں سے وہ آگاہ رہ سکے۔ ان خطوط کا عوام پر گہرا اثر ہوا اور اسی وجہ سے انگریزوں نے ملک کو لاہور سے باہر بھیج دیا، ملکہ کو لاہور سے باہر بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے دلیپ سنگھ سے
الگ کرنے کے لیے شیخوپورہ جیل میں رکھا گیا، جہاں ان کے ساتھ ایک عام قیدی جیسا سلوک کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ ماہی نام کا ایک معاون موجود تھا، جسے خالصہ عدالت کے ایک وفادار جاسوس نے کسی نہ کسی طرح جیل بھیج دیا تھا، جند نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں ایک کھلا خط عوام کے نام لکھا، جس کے بعد پنجاب میں انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ خالصہ اپنی مائی کی توہین پر سخت برہم تھا۔ چترا بنرجی لکھتے ہیں کہ ملتان میں آبائی ریاست کو بغاوت پر اکسانے کے لیے شیر سنگھ اتارے والا اور اس کے والد چتر سنگھ نے ایک فوج تیار کر کے میدان میں اتاری اور رام نگر میں انگریزوں پر حملہ کیا۔ دوست محمد نے اپنے بیٹے کی قیادت میں افغان گھڑ سواروں کا ایک دستہ مدد کے لیے بھیجا۔ ایسا لگتا تھا کہ پنجاب اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر لے گا، لیکن انگریزوں کی طرف سے پورے ہندوستان میں فوج کی تعیناتی اور جموں کے راج گلاب سنگھ کی ایک بار پھر دھوکہ دہی کی وجہ سے یہ فتح ممکن نہ ہو سکی۔ سکھ فوج نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا۔ شیر سنگھ کے 3 گھوڑے لڑتے لڑتے مارے گئے، فوج کے پاس گولہ بارود ختم ہو گیا اور آخرکار اٹاری والا کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بھائی مہاراجہ سنگھ جیسے مذہبی رہنما بھی بغاوت میں شامل ہو گئے تھے۔ اس میں ہنری لانس اور تیج سنگھ کے قتل کی سازش بھی شامل تھی، جو معلومات افشا ہونے کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی۔ کپور لکھتے ہیں کہ پنجاب میں انگریزوں کے خلاف ابتدائی بغاوتوں میں مہارانی جند کا دماغ تھا اور بھائی مہاراج سنگھ اس لڑائی کی روح رواں تھے۔ اس وقت برطانوی حکومت نے بھائی کی گرفتاری کے لیے ان کے سر کی قیمت 1 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ سینئر صحافی جگتار سنگھ اور گرو درشن سنگھ باہیا نے اپنی کتاب کالا پانی میں پنجاب یا پنجابیوں سے متعلق آزادی کی تحریکوں کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے بھائی مہاراجہ سنگھ کی قیادت میں برطانوی راج کے خلاف بغاوت کو جند کوڑ کی کوششوں سے ہندوستان کی آزادی کی پہلی جدوجہد قرار دیا۔ وہ بہت سے مورخین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 1859 میں برطانوی راج کے خلاف لڑی جانے والی جنگ موجودہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی آزادی کی پہلی جنگ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1857 کے غدر کو پہلی جنگ آزادی کہنا ایک بحث کا موضوع ہے۔ پنجاب سے متعلق مورخین نے اطمینان سے دوسری اینگلو سکھ جنگ 1859 کو پہلی جنگ آزادی قرار دیا، تاہم پنجابی اور سکھ مورخین کی اس رائے کو ہندوستان میں قومی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ ہندوستان میں 1857 کی غدر کو ہندوستان کی پہلی جدوجہد آزادی کہا جاتا ہے۔ نیپال سے سرگرمیاں۔ چونار جیل سے سادھو کے طور پر فرار ہونے کے بعد چندکور نیپال پہنچی، جو ابھی تک برطانوی سلطنت کی کالونی نہیں تھی۔ نیپال کے اس وقت کے وزیر اعظم جنگ بہادر نے انہیں پناہ دی، لیکن ان کے اس اقدام سے حکومت ہند کے لیے ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پرتھوی پال سنگھ کپور لکھتے ہیں کہ نیپال میں رہتے ہوئے مہارانی جند کور نے پنجاب کے باغیوں اور الہ آباد میں بند سیاسی قیدیوں سے رابطہ کیا۔ وہ پنجاب میں برطانوی اقتدار کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے تمام دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ انہوں نے نیپال سے دلیپ سنگھ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تب تک جنگ بہادر کے ساتھ رانی کے تعلقات خراب ہو چکے تھے اور ان کی بینائی بھی خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ امرتسر اور پٹنہ میں اپنی ایجنٹوں کے ذریعے دلیپ سنگھ سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کپور کے مطابق جب 1857 کی بغاوت شروع ہوئی تو جند کور نے پنجاب میں انگریز باغیوں کو خط لکھ کے
اور بنارس اور الہ آباد میں ہندوستانی ریجیمنٹ کے کمانڈروں سے رابطہ کیا اور کہا کہ انگریزوں کے پاس ہندوستان میں لڑنے کے لیے فوجوں کی تعداد ناکافی ہے۔ ہندوستان میں جندکور کے انگریز مخالف سرگرمیوں سے تنگ آ کر دلیپ سنگھ کو بالآخر 1860 میں اپنی ماؤ کو برطانیہ لے جانے کی اجازت مل گئی۔ تاہم اس وقت تک دلیپ سنگھ پوری طرح سے انگریزوں کے رنگ ڈھنگ اپنا چکے تھے۔ گوروں کی سرزمین پر آخری رسومات نہ کی جائیں، جندہ کی وصیت۔ تاریخ کے حوالے کے مطابق جندکور کو اپنے بیٹے دلیپ سے ملاقات اپریل 1861 میں ہوئی تھی، لیکن جب ملکہ نے دلیپ سنگھ کے چھوٹے بال دیکھے تو وہ گھبرا گئی۔ سمرن کور لکھتی ہیں کہ جب ماں جندہ اپنے بیٹے سے ملی تو انہوں نے 3 باتیں کہی۔ آپ کا مذہب سکھ مت ہے، آپ شیر کا امرت چھکیں، دوبارہ سکھ بنو۔ نمبر 2، انگریزوں نے آپ کو دھوکہ دے کر سلطنت چھین لی۔ نمبر 3، بھیروال معاہدے پر دستخط ہوئے اور اس معاہدے کے تحت انگریز آپ کے محافظ تھے اور آپ کو تخت سے نہیں ہٹا سکتے تھے۔ سمرن کور نے اپنے مضمون میں دعویٰ کیا کہ یہ جندن کی شخصیت کا اثر تھا جس سے دلیپ سنگھ دوبارہ سکھ بن گئے۔ برطانیہ آنے کے باوجود دلیپ سنگھ کو جندن سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس دوران جندہ کی صحت مسلسل خراب ہوتی چلی گئی، اس لیے دلیپ سنگھ نے انتظامیہ سے اجازت طلب کی کہ ملکہ کو یارکشائر میں واقع ملگرو کے قلعے میں لانے دیا جائے۔ انہوں نے یہ قلعہ لارڈ نارمنڈی سے لیز پر لیا تھا اور انہیں اپنی ماں کو وہاں لانے کی اجازت مل گئی۔ یہاں جندان کے پاس وافر وقت تھا کہ وہ دلیپ سنگھ کو سکھ ریاست کے ساتھ غداری کی کہانیاں سنا سکے۔ انہوں نے دلیپ سنگھ کو ماں اور بیٹے کی دردناک کہانی سنائی۔ ان کی وفات برطانیہ میں 1863 میں ہوئی، جس سے قبل جندان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ گوروں کی سرزمین پر میری آخری رسومات ادا نہ کی جائیں۔ اپنی والدہ کی خواہش کا احترام کرنے کے لیے دلیپ سنگھ ان کی میت لے کر ہندوستان آئے، لیکن حکومت نے انہیں پنجاب آنے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ ان کی آخری رسومات ناسک میں گوداوری کے کنارے پر ادا کی گئی اور وہاں ایک چھوٹا سا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ بعد ازاں دلیپ سنگھ کے بیٹے شہزادی بمبا اپنی دادی کے استھی راکھ وہاں سے نکال کر لاہور لے گئے تاکہ انہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مقبرے میں رکھ سکیں۔ یوں تو جندہ کے مقبرے پہلے ممبئی اور پھر لاہور میں بنائے گئے، لیکن مہارانی پنجاب کی تاریخ کا ایک ایسا اور اہم یادگار کردار ہے جنہیں ہمیشہ ہیروئن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔